बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। क्या मुस्लिम लीग नून के साथ कोई धोखा हो गया है? इक़्तिदार का पटा मुस्लिम लीग नून के गले में डालकर बाकी सियासी जमातें किधर गायब हो गई हैं? और क्या इस महंगाई और ख़राब मईशत के आलम में मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार अपने हाथ में लेकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? इससे निकलने का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। कराची में इमरान खान साहब का एक बार फिर बहुत बड़ा जलसा। उन्हें आप फाशिस्ट कहें, उन्हें झूठा कहें, उन्हें द्रोगो कहें, उन्हें बेईमान कहें, उन्हें यूटर्न खान कहें, लेकिन उनके पीछे अब भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और वो एक के बाद एक जलसा करके ये बात साबित करते चले जा रहे हैं। लोग खान साहब के इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, उनके दीवाने क्यों हैं, हकायक को जानते बूझते समझते हुए भी लोग उनके पीछे क्यों खड़े हैं, इस पर बात करेंगे। तो कहने वाले कहते हैं कि इक़्तिदार से निकलने का अब एक नया रवाज सामने आया, वो है चपेड़े खा के निकलना, यानी थप्पड़ खा के निकलना। पहले खान साहब इक़्तिदार से इस तरह निकाले गए और अब परवेज़ इलाही के साथ यही कुछ हुआ पंजाब असम्बली में। और पंजाब असम्बली की तारीख में बहुत शर्मनाक वाक़या था। पार्लिमानी तारीख का पहला ऐसा वाक़या जिसमें स्पीकर के साथ बदसलूकी हुई, डिप्टी स्पीकर के साथ बदसलूकी हुई। तो कहने वाले कहते हैं पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को 197 वोट और परवेज़ इलाही साहब को इतने ही मुक्के घूंसे और लाते पड़ी। तो पंजाब असम्बली में जिस तरह लाते मुक्के घूंसे चले, उसने ये साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ के बारे में ये गुमान गलत नहीं कि वो फाशिस्ट जमात है और वो इक़्तिदार के हवस में भूखे भेड़ियों की तरह किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। खान साहब भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनके वज़ीर भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी कहा है कि हालात सिविल वार की तरफ जा रहे हैं, यानी कुछ ही दूर है और जिस किस्म के हालात हैं वो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। खान साहब की तकरीरों को आप सुने तो खान साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं, उनके बाकी के लोग भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ख़ुद खान साहब इतने बहादुर हैं कि उन्होंने DGIPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया, ना ही अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के ऊपर उन्होंने कोई बात की। तो कोई की जा रही थी कि खान साहब कराची के जलसे में कम से कम अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से बात करेंगे और जिस बैरूनी साजिश का वो जिक्र कर रहे हैं उसको पाक फ़ौज ने डिनाई किया है तो उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देंगे, या पाक फ़ौज के उस बयान के ऊपर कि जिसमें कहा गया था कि खान साहब ने मुश्किल हालात से निकलने के लिए फ़ौज से मदद मांगी थी, उसके ऊपर कोई बात करेंगे। लेकिन एक बात तो ज़ाहिर होगी कि खान साहब में इतना दमख़म नहीं है कि वो सच्चाई बयान कर सके। तो वो उन बातों को जिनका जवाब देने में उनको ये महसूस हुआ कि बात ख़राब हो सकती है, उससे वो बच बचा कर निकल गए। तो खान साहब के कराची के जलसे में कितने लोग थे, क्या तादाद थी, उन्होंने तकरीर में क्या कहा, ये सब बातें आपके इल्म में आ चुकी होंगी। लेकिन जलसे की तादाद के हवाले से भी मुतज़ाद आ रहा है और हमारी जो इत्तला उसके मुताबिक 2 वफाकी खुफिया इदारों ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जलसा गाह में 30,000 से ज़ायद लोग नहीं आ सकते। और जिस तरह का स्टेज तैयार किया गया था, अगर उसकी जगह को माइनस कर ले जाए तो उसके बाद 25,000 लोगों की जगह बचती है। अगर ये भी उस तरह के अगर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हों तो फिर भी इसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जलसे में 30 से 35,000 लोग मौजूद थे। ये फेडरल खुफिया इदारों की रिपोर्ट है, जबकि जो सूबाई इदारे हैं वो ये रिपोर्ट, या आज़ाद ज़राए कह लें, वो ये रिपोर्ट कह रहे हैं कि जी 60,000 के करीब लोग मौजूद थे जलसा गाह के अंदर। जितने लोग मौजूद थे उतने जलसा गाह के बाहर भी थे। लेकिन एक पुलिस अफसर ने दावा किया जी 1 लाख लोग मौजूद थे। तो चले आखिरी जो फिगर है वो मान लेते हैं 1 लाख लोगों का अगर जलसा कराची में खान साहब ने किया तो ये वो जलसा नहीं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई तारीखी जलसा था, ये बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन जिस किस्म के खान साहब के हालात हैं और जिस किस्म की हुकूमत की कारकर्दगी थी, उन हालात में इस किस्म का जलसा करना कोई मामूली बात नहीं है। और ख़ास करके कराची के जलसे को तकरीबन 20 शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया गया, वहाँ भी लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। तो इसका मतलब ये कि खान साहब की फॉलोइंग अब भी ज़्यादा है और उनका जो नैरेटिव है वो बिक रहा है। बैरूनी साजिश वाला और अमेरिका मुर्दाबाद और इस्लामिक आइडियालॉजी, ये तीनों उनके आइडियाज़ काम कर रहे हैं और इन आइडियाज़ को लेकर वो पाकिस्तान की जो अर्बन क्लास है उसको मुतासर करने में कामयाब हो चुके हैं। तो खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की अर्बन क्लास को, पढ़े लिखे लोगों को जिस तरह इम्प्रेस किया हुआ है और वो लोग समझते हैं कि जो खान कह रहा है वो ठीक है और किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए इन हालात में, जबकि पढ़े लिखे लोगों को ये समझना
مشکل نہیں کہ پاکستان کن حالات میں گھرا ہوا ہے اور پاکستان کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے. پاکستان کے اوپر ابھی بھی مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں، افغانستان سے بھی اور دوسرے مقامات سے بھی روزانہ پاکستان کے اندر 6 سے 7 فوجی شہید ہو رہے ہیں. تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس بات کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے کہ پاکستان کی معیشت بہت ورسٹ حالت میں ہے، جو زر مبادلہ کے حوالے سے خاصا باتیں کرتے تھے وہ بھی جھوٹ ہے. ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کی اربن مڈل کلاس اس بات کو ماننے سے یکسر آ رہی ہے کہ خان صاحب کی گورننس فیل تھی، ان کی حکومت ناکام تھی. وہ خان صاحب کے اس آزادی اور غلامی والے نعرے کے پیچھے چل رہے ہیں. تو خان صاحب کا چونکہ یہ سودا بک رہا ہے، تو جب بک رہا ہے تو پھر ان کے کسی اور نیریٹو کو انہیں اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس صورتحال میں لگتا یوں ہے کہ یہ خان صاحب کو اپوزیشن کہیں نہ کہیں کوئی ایسا لوپ ہول چھوڑ گئی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کو کم بیک کا موقع مل گیا ہے. اپوزیشن کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب جب اقتدار سے نکالے جائیں گے، بلکہ اپوزیشن کے کیا بہت سی تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جب اقتدار سے نکالے جائیں گے تو عوام میں ان کی پذیرائی بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا. تو ایک ایسی حکومت جس کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہوئی، جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، جن کے دور میں چیزیں بے حد مہنگی ہو گئیں، معیشت بالکل خراب برباد ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک خان صاحب کے پیچھے اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ کسی اور سوچ کے اوپر کھڑے ہیں، اور وہ سوچ ہے پاکستان کی جو ماڈرن انلائٹڈ ماڈرن قسم کی جو سوسائٹی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اسلامک دنیا کے بڑے یعنی ماڈرن قسم کے لیڈر ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے اس میں امریکہ کی غلامی اور امریکہ سے آزادی کا جو نیریٹو بلڈ کیا ہے، یہ وہ کلاس ہے جو کہ 90s کے بعد جب امریکہ نے 80s میں مڈ 80s میں جب امریکہ نے پاکستان کو تنہا چھوڑا روس وار کے بعد، افغان روس وار کے بعد، اس کے بعد جو کلاس ایمرج ہوئی ہے اس کلاس میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے، اور 9/11 کے بعد وہ سینٹیمنٹ بہت تیزی سے بڑھا ہے. خان صاحب کے پیچھے یوتھ یا نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اس بات کے باوجود کہ انہوں نے نوجوانوں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، پھر بھی نوجوان ان کے اس نظریے کو بائی کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے. تو اب اپوزیشن کیا کرے گی، اس میں کیسے نکلے گی؟ دوسری طرف حکومت مشکل میں نظر آتی ہے. زرداری صاحب نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا، پیپل پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے حکومت کو کابینہ تشکیل دینے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اب کیوں زرداری صاحب وزارتیں نہیں لے رہے؟ زرداری صاحب کی نظر ہے اگلے الیکشن کے اوپر، اور زرداری صاحب کی جماعت نے الیکشن میں یعنی جو امیدوار ہیں ان سے ان کی مانگ لی ہیں، لسٹیں مانگ لی ہیں. تو اس پر بعد میں بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. لیکن جو خان صاحب کی جماعت اور ان کا جو ایٹیچیوڈ نظر آیا پچھلے کچھ دنوں سے، وہ یہ ہے کہ اگر انہیں اقتدار نہ ملا تو وہ ہر حد سے گزر جائیں گے. وہ لوگوں کو ماریں گے بھی، پیٹیں گے بھی، معاشرے کے اندر تشدد، وائلنس اور جو عدم برداشت کا ماحول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی مثال ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھی کہ پنجاب اسمبلی میں جس طرح کئی گھنٹوں تک تماشا لگا، سب سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کو اٹیک کیا گیا، اور یہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا، جس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ڈپٹی اسپیکر کو مارا گیا، اس کے بعد پولیس جب مدد کے لیے بلائی گئی، یعنی 4-5 گھنٹے گزرنے کے بعد جب کوئی چارہ نہ رہا تو پھر ڈپٹی اسپیکر کو پولیس بلانا پڑی. جب پولیس ایوان میں داخل ہوئی تو پولیس کو بھی مارا پیٹا گیا، اور پھر اس کے بعد جو تماشا لگا وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ تحریک انصاف یا ان کے اتحادی یا ان کے یعنی پرویز الہی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اسی نظریے سے متاثر ہو گئے ہیں جس نظریے پہ خان صاحب چل رہے ہیں. تو انہوں نے بھی وائلنس کا راستہ اختیار کیا، اور ان کو چونکہ اندازہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے باہر سے لوگ بلا کے اسمبلی کے اندر جس طرح کی ہنگامہ آرائی کرائی، اس کے ثبوت موجود ہیں. لیکن بعد میں اچانک وہ نکلے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے بھی مارا گیا ہے اور مجھے چوٹیں لگی ہیں اور مجھ پہ اٹیک کیا گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا ہے. اور بازو ان کا ایسا ٹوٹا ہوا تھا کہ اسی بازو کو ہلا ہلا کر وہ باتیں کر رہے تھے. اس بازو کے اوپر پائیوڈین کی جو ہوتی ہے مرہم پٹی وہ نظر آئی، کیونکہ 1122 کے پاس جو فوری جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ پائیوڈین وغیرہ یوز کرتے ہیں زخموں پہ لگانے کے لیے، تو ان کے بازو پہ لگا دی گئی.
फिर उन्होंने नेबुलाइजर का मास्क मुंह पे लगाए रखा। तो चौधरी परवेज़ ने जो कुछ किया वो सबको नज़र आया कि वो एक मसनूई तौर पर ख़ुद को, यानी जिस तरह मोहल्ले की औरतों में लड़ाई हो जाए तो फिर कोई एक औरत अपने कपड़े फाड़ कहती मुझे बड़ा मारा गया, ये उसी किस्म का उन्होंने सीन क्रिएट किया। उनसे तवक्को नहीं की जा सकती, वो अच्छे खासे सीनियर पॉलिटिशियन है और उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक गलत तारीख की गलत सिमत में जाकर ख़ुद को रुसवाई का तौक गले में पहन लिया है। वरना अब तक मुस्लिम लीग काफ एक ऐसी पार्टी के तौर पर जानी जाती थी जो कि इक़्तिदार का तवाज़ुन बरकरार रखने के काम आती है, और उनकी बड़ी हैसियत थी। 3-4 हफ्ते पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातें उनके दर दौलत पे जा रही थी, और हुकूमत वक्त जिसमें इमरान खान वज़ीर थे वो भी उनके दर इक़दस पे हाज़िरी दे रहे थे, तो उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती थी। लेकिन फिर उनके गलत फैसले ने उनकी सारी पोजीशन जो है वो ख़राब कर दी, और अब वो बकौल उनके मजरूब है और ज़ख्मी हालत में पड़े। उन्होंने पर्चा भी कटवा दिया कई मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर। लेकिन इस सब के बावजूद वो हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने से नहीं रोक सके, और इसमें दोस्त मोहम्मद मज़ारी का करैक्टर बड़ा खुल के सामने आया, जो कि पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं। उन्होंने बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए इलेक्शन कंडक्ट कराया, इसके बावजूद कि उन पर भी तशद्दुद हुआ। और जिस किस्म का उनका कबीला है, अगर वो ये वाक़या उनके इलाके में पेश आता तो उनके मुखालफिन को शायद सांस लेने की मोहलत न मिलती, लेकिन उन्होंने इसमें बर्दाश्त से काम लिया। तो ये बात तो साबित हो गई कि एक तरफ बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ अदम बर्दाश्त वाले लोग हैं, क्योंकि जब ये ईवान में नारे लग रहे थे कि हमारे लोटे वापस करो, तो उस वक्त भी हुकूमत के लोग खामोश बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि अवान के अंदर कोई हंगामा राई ना हो ताकि ये इजलास मुलतवी ना हो। लेकिन वो हंगामा राई का चूँकि प्लान था, तो बहुत सारी वीडियोस इसमें आई हुई हैं, वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरह ईवान के अंदर लोगों को बुलाया गया। ये देख सकते हैं आप चौधरी परवेज़ साहब आउटसाइडर्स को डायरेक्शंस देते हुए असेंबली में एंटर करवा रहे हैं। ये देखें मैं इशारे कर रहे हैं कि जाके पकड़ो इन्हें। फिर किस तरह इशारे किए गए और फिर किस तरह वो आए, अपना पंजाब के मासूम तरीन वज़ीर आला रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, मुझे उन पर बड़ा रश्क आता है और वाकई सीधे साधे हैं और सादे आदमी हैं। उन्होंने कहा जो सान तो पता नहीं लगा था उनकी में सटन लगी है होया कि में, क्योंकि वो साथ बैठे हुए थे और साथ बैठे हुए आदमी को पता नहीं चला कि परवेज़ कैसे ज़ख्मी हुए, कहाँ ज़ख्मी हुए, उसकी वीडियो कहाँ है, उसकी फुटेज कहाँ है। वो मुझे समझ नहीं लगी कि मैं तो एकदम गिर गया हूँ, वो समझे मेरे पीछे पुराना मशहूर लेके आ रहा था। साद वो साद रफीक का भाई नहीं सलमान रफीक, वो सीधा आया। मैं तो इस साइड पे पीछे आया था कि इनको कहने के लिए यार ये किसी तरीके से, वो उसने आके सीधे ही पीछे से मुझे पकड़ा और नीचे गिरा लिए। फिर सच्ची बात है मैं अनकॉन्शियस, रेस्क्यू वालों को बुलाया उन्होंने, इधर तो किसी को पता ही नहीं, हमें पता चल गया था जी, मैं पहुंच गया था जी। अरे ये तो फिर उठा के ले गया।
اچھا یہ ہاں فریکچر ہو گئی جی، تھوڑا یہ بھی فریکچر ہوا ہے. ادھر اقبال کو دیکھیں نا. اچھا اقبال نے تو ساری فوٹیج ہم نے کھنگال ماری لیکن وہ فوٹیج نہیں ملی جس میں چودھری پرویز الہی کے اوپر اٹیک ہوتا دکھایا جائے. اب یہ اٹیک ان کے چیمبر میں ہوا ہے, انہوں نے اپنے چیمبر میں بیٹھ کے پٹیاں کرائی ہیں. یہ کیا کیا, اور اپنے چیمبر میں بلا کے لوگوں کو سب میڈیا کو بلایا. ان کا فوٹوگرافر اقبال چودھری وہ کہتے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو واللہ عالم, ہو سکتا ہے دیگا مستی میں کہیں ان کو چوٹ لگ گئی ہو, لیکن جس طرح کی ان کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ اوور ایکٹنگ لگ رہی تھی. تو ان کی اوور ایکٹنگ کی وجہ سے شک پڑا کہ ان کو شاید اتنی چوٹیں نہیں ہیں جتنی وہ ظاہر کر رہے ہیں ہوں گی, لیکن وہ زیادہ ظاہر کر رہے تھے. تو یہ بات طے ہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا اس نے ریفلیکٹ کیا ہے اس جماعت کے رویے کو, کہ ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یہ فاشسٹ جماعت ہے, یہ غلط نہیں ہے. اب وہ فاشزم جو ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ جب پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی ریولیوشنری ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی کوئی جماعت بناتے ہیں, اور اس جماعت کی ڈائریکشن جو ہے یا تو وہ کمیونزم ہوتی ہے, یا پھر ایکسٹریم قسم کی جمہوریت ہوتی ہے, یا پھر فاشزم ہوتی ہے. یہ تینوں آپشن ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس جماعت کو جمہوریت کا تو علم ہی نہیں ہے. اگر جمہوریت کا علم ہوتا تو ڈپٹی اسپیکر سے پھر آئین کی وائلیشن نہ کرائی جاتی, اور پھر خاص جلسوں میں یہ نہ کہتے کہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے پتہ نہیں میرا جرم کیا ہے. کراچی کے اندر بھی جو انہوں نے جلسہ سے خطاب کیا اس کے اندر بھی خان صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے ایک بار پھر یعنی عدلیہ کو ہی ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا جی رات 12 بجے عدالتیں کھلنے کی بات میرے دل میں رہے گی. یعنی انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات دل میں رکھ رہی ہے. دل میں رکھنے کا مطلب یہ کہ کسی وقت اس کا بدلہ چکائیں گے, کیونکہ بات دل میں وہی رکھتا ہے کہ جو یعنی اس کا حساب کرنے کا خواہش مند ہو. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ابھی حساب نہیں لے سکتے, ابھی جواب نہیں دے سکتے, لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ اس جواب کو لینے کے قابل ہو جائیں گے, یا پھر وہ اپنے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ساڈے نے جو کچھ کیتا اس کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ یہ بات میرے دل میں ہے. اور لیڈر کے دل میں اگر کلک رہ جائے تو پھر کارکنوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس کا حساب برابر کریں, اس کی جو زخم ہے منتقل کرنے میں کام کرے. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں سپریم کورٹ کو اٹیک نہ کیا جائے, فاضل ججوں کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو, تو ان کی پروٹیکشن کرنی چاہیے. کیونکہ الیکشن کمیشن کو جب سے یہ آرڈر ملا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پہ تحقیقات کریں, تو ان کو بھی اپنی جانوں کا خطرہ, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, تو انہوں نے سیکورٹی مانگ لی ہے. تو الیکشن کمیشن کا سیکورٹی مانگنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ یہ اٹیک کریں گے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, ان کے اندر وہ وائبرنٹ ہیں, اور جو ان کے مخالفین ہیں مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتیں وہ کاروباری اور لوور مڈل کلاس اور اس طرح کا طبقہ ہے. ان کی ایج جو ہے وہ +40 ہے, کیونکہ یہ پچھلے عراق کے لوگ ہیں. شاید ان کا فزیکلی اس طرح تحریک انصاف کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں نظر بھی آیا آج پنجاب اسمبلی میں. اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر یہ وائلنس بڑھا, یا اس بات کو اگر تحریک انصاف کی قیادت سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے, تو وہ اس کو ضرور استعمال کرے گی. نوجوانوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کسی بھی حد تک جا رہے ہیں. ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ملک رہتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. وہ باتوں میں تو پورا کرتے ہیں, لیکن جو ان کا عملی کام ہے وہ نہیں ہے پورا. جو انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا جناب سپریم کورٹ کو اس کی تحقیقات کرانی چاہیے تھی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ کھلی منڈی لگی تھی, ججوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے. تو ان کو یہ نہیں اندازہ کہ سپریم کورٹ آج خود نوٹس نہیں لے رہی تھی, اور انہوں نے کافی عرصے سے جب سے جسٹس گلزار بھی تھے تو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لینے سے کئی چیزوں کے اوپر گریز کیا. لیکن جب آئین کی خلاف ورزی, ووٹوں کی خرید فروخت آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے, وہ انڈیویجول اور انسانی کریکٹر کے اوپر انحصار ہے اس کا. لیکن جو رولنگ دی گئی تھی وہ آئین کی سراسر خلاف ورزی تھی, تو اس پہ سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا. تو وہ کہتے ہیں جناب کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات 12 بجے عدالتیں کھول دیں, میں وہاں سیاستدان ہوں جسے سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا. تو میرے خیال میں قوم کا مجرم وہ شخص ہے اصل میں جس نے خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا, اس کو ڈھونڈنا چاہیے, اس کو لا کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے کہ تم نے کس بنیاد پہ ان کو صادق اور امین قرار دیا تھا کہ وہ آج پوری قوم کے اوپر مسلط ہے اس بات کے مجھے صادق اور امین قرار دیا. خان صاحب نے اس کے بعد کہا کہ فارن فنڈنگ کیس سے پی ٹی آئی کو میچ سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ان کا جو خوف ہے, اور یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ میری جماعت بین ہو سکتی ہے فارن فنڈنگ کیس میں.
تو انہوں نے یہ اس کے اوپر کہا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ملک نہیں آپ کو نقصان پہنچے گا. یہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ تو خان صاحب کی تقریر میں دھمکیاں زیادہ ہیں، لیکن وہ فوج کے ساتھ براہ راست ابھی بھی کنفلکٹ سے گریز کر رہے ہیں. ان کو ان کے شاید قریبی دوستوں نے سمجھایا ہے یا نہیں سمجھایا، یا وہ خود سمجھدار ہیں. کل جو اجلاس ہوا تھا اس میں تو یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ جواب دیں گے، اور اس پہ شیر رشید انیشیٹو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے فوج کو پیغام دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی خود سے یعنی چاہتے یہ کہ وہ تیلی لگائے اور خود پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھے، لیکن ان کی تیلی کام نہیں آئی. اور خان نے فوج کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی یعنی بات نہیں کی. تو انہوں نے دوبارہ اس بات کے اوپر وہ انہوں نے کہا جی کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے اور میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں. جبکہ خان صاحب نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جس بات کی تردید کی گئی تھی اور جو خان صاحب کے نے کلیم کیا تھا کہ ان کے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، اور اس بات کا اقرار قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کیا گیا ہے، وہ چونکہ فوج نے بہت بڑا ڈینائل دیا تھا. اور یہ اس کے بعد تو خان صاحب کو اس کے اوپر کم از کم اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی. اس کا مطلب وہ اس بات کو نہیں سمجھتے اور وہ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں. وہ سمجھتے کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں. اگر وہ اپنے موقع پہ کھڑے رہیں گے تو لوگ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، اور لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک میر جعفر کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. جب انگریز آئے تو بنگال سب سے امیر صوبہ تھا، جب وہ گئے تو سب سے غریب صوبہ تھا. اب اس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب جب آئے تھے تو پنجاب سب سے خوشحال صوبہ تھا، اب جب گیا ہے تو پنجاب سب سے بدحال صوبہ ہوا ہے. تو بات تو ان کی درست ہے، پھر مان لیتے ہیں کہ لیکن میر جعفر کون ہے، پھر ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. تو خان صاحب نے پھر سے الزامات اپنے سارے کراچی کے جلسے میں وہی دہرائے، وہی الزامات تھے جو پہلے تھے. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی، کوئی ایک نئی بات انہوں نے نہیں کی جس میں انہوں نے کوئی یعنی ملک و قوم کے حوالے سے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم سب قومی پرچم لے کر آئے ہیں، اور یعنی ابھی بھی ہم جو پاکستان کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اس کو یعنی ڈونلڈ لو والا قصہ انہوں نے سنایا، پھر کہا جی ہمارے لوگ کس طرح امریکی اہلکاروں سے ملے. انہوں نے کہا جی امریکہ کو مجھ سے کیا گلہ ہے، میں نے اس کو ایبسولوٹ ناٹ کہا، یہ گلہ ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے چونکہ میں روس گیا تھا اور روس مجھے سستی گندم اور سستا تیل دینے لگا تھا، اس لیے امریکہ مجھ سے ناراض ہو گیا. پھر پہلے انہوں نے کہا تھا جی امریکہ میں گیا تھا تو میری بڑی عزت کی گئی. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں امریکہ میری عزت بڑی کرتا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی امریکہ مجھ سے ناراض ہو گیا. تو اب ان کی یہ جتنی باتیں تھیں، یعنی خان صاحب کی اگر گفتگو سنیں تو ان کی تقریر پشاور کی تقریر سے قطعی کوئی مختلف نہیں تھی، نہ ہی کراؤڈ مختلف تھا. اسی طرح کا کراؤڈ تھا جس طرح کا ان کو پشاور میں ملا، اسی طرح کا کراؤڈ ان کو کراچی میں ملا، جس میں پختونوں کی تعداد زیادہ ہے. اور اب پنجاب کی باری ہے، جمعرات کو انہوں نے پنجاب آنا ہے اور پنجاب میں انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کرنا ہے اور مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا ہے. اب خاص اب بڑے سیانے ہیں، پی ٹی آئی بڑی سیانی ہے. پی ٹی آئی دن میں کوئی جلسہ نہیں کرتی، یہ رات کے جلسے رکھتے ہیں. رات کے جلسے سے رکھتے ہیں کہ وہاں ذرا روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں تو کراؤڈ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ کراچی میں بہت دفعہ ڈرون کیمرے کی مدد سے دکھایا گیا کہ کرسیاں جو ہیں وہ کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر لگائی گئی ہیں. ہر کرسی کے درمیان بھی 2-2 فٹ کا فاصلہ، اور کرسی کے پیچھے جو رو ہے اس میں بھی 6 فٹ کا فاصلہ، جس میں سے لوگ گزر سکیں. لیکن جب وہ لائٹیں جلتی ہیں، موبائل جلاتے ہیں، تو وہ صاحب نظر آتا ہے کہ جی ایک لمبی تعداد ہے اور بڑا کراؤڈ نظر آتا ہے. روشنیاں جو ہیں ایک چھوٹے سے مکان کے اوپر بہت ساری روشنیاں لگی ہوں تو وہ بہت جگمگاتا ہے اور لگتا ہے کہ بہت بڑا گھر ہے یا بہت یہاں پہ بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے. تو اسی قسم کے منظر کشی تحریک انصاف نے اپنے جلسوں میں کی. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اب یہ جو زرداری صاحب والا قصہ ہے کہ زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں اور کابینہ کیوں نہیں بن رہی، کیا شہباز شریف کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ پنجاب میں 20 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں الیکشن میں. وہ چاہتے ہی ہیں کہ جب الیکشن ہو تو ان کے ساتھ پنجاب کو 20 سیٹیں قومی اسمبلی کی ان کے ساتھ ایڈجسٹ کی جائیں. تو وہ سیٹیں اب وہ وفاقی کابینہ میں وہ آنا نہیں چاہتے، کیونکہ فیڈرل کابینہ میں وہ ہوں گے تو گورنمنٹ کے کاموں میں حصے دار بن جائیں گے. تو وہ اس وقت لگتا یوں ہے، یہ تاثر ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. اب مولانا فضل الرحمان بھی خاموش ہیں. اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر خاص طور پر جلسوں کا اعلان کیا ہے تو پھر حکومت کو بھی یا کم از کم مولانا فضل الرحمان کو جلسوں کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. کراچی میں جلسہ ہے تو ایم کیو ایم کو ان کا مد مقابل جلسہ کرنا چاہیے تھا. ایم کیو ایم اس سے بڑے جلسے کر سکتی ہے.
تو اس جلسے کا تاثر کم ہو جاتا، اور پشاور میں جلسہ مولانا فضل الرحمان بھی بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، لاہور میں بھی جلسہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک حکومت کے اور حکومت جو یعنی نظر آ رہی ہے وہ ان کے اتحادی تھوڑے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. خود شہباز شریف بڑے ایکٹیو ہیں، اور شہباز شریف جس قسم کے ایکٹیو ہے ان کی ایکٹیویشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کل بھی وہ صبح 7 بجے اٹھے اور پہنچ گئے، وہ میٹرو بس نہیں چل رہی، وہ یہ نہیں چل رہی، تو ان کو ابھی تک میٹرو اور اورنج لائن وہ اس سے باہر نہیں آئے. پاکستان کا مسئلہ اس وقت میٹرو نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ اس وقت اورنج ٹرین لائن نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ اس وقت سڑکیں بنانا نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ اس وقت ترقیاتی کاموں کا جاری ہونا یا جو رکے ہوئے ہیں ان کو ریڈو کرنا، یہ نہیں ہے مسئلہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا عوام فائنینشیل کرائسس میں، اور عوام ڈی مورلائز ہے اور عوام کو ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. اب میاں نواز شریف خاموش بیٹھے ہیں، اور چونکہ یہ شہباز شریف صاحب کی ضد تھی یا ان کی خواہش تھی یا جو بھی تھا کہ وزیر اعظم بن جائیں، اور ان کو ایک راستہ زرداری صاحب نے دکھا دیا، وہ بن گئے، لیکن جو سپورٹ انہیں چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. نہ سندھ میں انہیں سپورٹ ملی، نہ خیبر پختونخوا میں ملی، نہ وفاقی کابینہ بنانے میں مل رہی ہے. نظر آ رہا ہے کہ حکومت بننے کے بعد 1 ہفتہ ہو چکا ہے تقریباً، اور ابھی تک شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ نہیں بنا سکے. آج کابینہ اناؤنس ہوگی تو وہ اپنے نون لیگ کے اور کچھ اتحادی لوگوں کے نام اناؤنس کر دیں گے، لیکن جس تیزی سے حکومت سازی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. وہ تیزی سے کام کرانے میں مصروف ہے. اپنی ٹیم لے کر میٹرو بس پہنچ گئے، انہوں نے یہ اچھا ایفیشینٹ ہے. اگر حالات نارمل ہوتے تو ان حالات میں ان کی کارکردگی کو سراہا جاتا، لیکن میرے نزدیک وہ اننیسیسری، یعنی یہ ان کا جو یہ کہتے ہیں نا، وہ جن کاموں میں جو انہیں آتا ہے وہ کر رہے ہیں اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہے، لیکن جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے وہ کام کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی. اگر کام اور گورننس کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہوتی تو خاص صاحب کے جلسے پھیکے پڑ چکے ہوتے. اس وقت آئیڈیالوجی اور اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ کرنے کی سیاست ہو رہی ہے، اور وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا شہباز شریف صاحب میں. اور مریم نواز اور نواز شریف کو ان حالات میں اگر وہ ایکٹیو نہ ہوئے تو مسلم لیگ نون کو کافی ڈیمیج، یعنی وہ کافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. کیونکہ اگر اگلے 2-3 ماہ میں حالات آپ کنٹرول نہ کر سکے اور آپ کی توجہ دائیں بائیں رہی تو پھر آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو کہ خان صاحب کا ہوا، اور آپ کے پاس تو وہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ سازش ہو گئی. تو اب پتہ نہیں اس میں یا ان حالات میں ایک ہی راستہ کہ نواز شریف واپس آ جائے. نواز شریف جو ہے وہ سیاست میں وہ بہت زیادہ آگے ہیں. شہباز شریف سیاسی آدمی اتنے نہیں ہے جتنے وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، لیکن سیاست جو ہے نا، یعنی جو سیاست کی بساط پر چالیں چلی جاتی ہے، زرداری اس کے بڑے ماہر ہیں، اور عمران خان بھی اس کے پلیئر ہیں، لیکن اور نواز شریف بھی اس کے پلیئر ہیں. شہباز شریف اس میں تھوڑے کمزور نظر آتے ہیں. تو اب یہ کمان میرا خیال ہے یا نواز شریف کو سنبھالنی پڑے گی، اور مریم نواز کو خود میدان میں آنا پڑے گا. خالی ٹویٹ کرنے سے بات نہیں بنے گی. ہاں سب جس طرح کے جلسے کرتے جا رہے ہیں اور جس طرح کی ان کی پینیٹریشن ہے، اس سے ان کی طاقت کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جو حکومت آئی ہے اس نے ابھی تک عوام کی ان امیدوں کے اوپر وہ پوری نہیں اتری جس کی توقع کی جا رہی تھی. تنخواہیں بڑھائی گئیں، ایک دن تنخواہیں بڑھائی، اگلے دن واپس لے لی. پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا عندیہ دیا گیا لیکن نہیں کیا گیا. تو مشکلات جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یعنی جو سارا ملبہ ہے زرداری صاحب نے وہ ڈال دیا ہے نون لیگ کے گلے میں. اب جو نون لیگ کی پاپولیٹی بڑھ رہی تھی، گراف اوپر جا رہا تھا، بائی الیکشن جیت رہی تھی، وہ سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو جس قسم کے حالات میں انہیں حکومت دے دی گئی ہے، یہ تو ان کی پاپولیٹی گراف کو ڈیمیج کر سکتی ہے، ان کی کارکردگی کو ڈیمیج کر سکتی ہے کہ دیکھو جی تہاڈے کو بھی کچھ نہیں ہوا، تسی بھی حکومت کر لیا. اب اس کا حل یہ یا فوری الیکشن کرائیں. فوری الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ کرائیں گے تو لوگ کہیں جی عمران خان کے دباؤ میں آ گئے. اور اگر فوری الیکشن نہیں کراتے اور 6 مہینے یا 9 مہینے سال گزارتے ہیں اور میٹرو پہ توجہ دیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ کھوتا کوچ. تو یہ مشکل ہے. تو زرداری سے بڑے سیانے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑے آرام سے نکال لیا. انہوں نے ایک جو جماعت اقتدار میں تھی اس کو نکال بار پھینکا. جو جماعت اقتدار میں آنے کے لیے بہت پاپولر تھی اس کے گلے میں اقتدار کا پٹا ڈال کے اس کو مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ لو یہ بھگتون. تو اب یہ بظاہر یہ تاثر ہے، ورنہ ابھی تک ان کو چاہیے تھا کہ وہ ساتھ مل کے کابینہ بنواتے اور حکومت کے کاموں میں مشاورت کرتے، صدر مملکت بھی تبدیل ہو چکے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا.
تو ہر گزرتے کیونکہ اب سیاست بڑی وائبرنٹ ہو گئی ہے اور لوگ بڑے ویجیلنٹ ہو گئے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں, روزانہ سچویشن چینج ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک دن کا بھی اگر گیپ آتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ نواز شریف کی خاموشی جو ہے وہ ان حالات میں اچھی نہیں ہے. ان کو باہر صورت واپس آنا چاہیے اور اپنے پورے قبیلے کے ساتھ واپس آنا چاہیے, یعنی سب لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ پاکستان میں ان کے حوالے سے جتنی باتیں ہو رہی تھی ایک تو وہ ختم ہو جائے, اور دوسرا پاکستان کی پولیٹکس کو آ کے لیڈ کریں. کیونکہ اگر وہ اپنی جماعت کی ان کی جماعت کی پاپولرٹی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بیانیہ دیا تھا جو کہ ریزنٹمنٹ کا بیانیہ تھا, اس کی وجہ سے پاپولر ہوئے, اور تو خان صاحب نے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی قسم کا ایک بیانیہ اس سے مختلف ہے لیکن اس میں بھی مدافعت نظر آتی ہے. تو وہ مدافعت ہے, اب وہ اس کو سازش کہیں, مداخلت کہیں, کچھ کہیں, لیکن وہ ان کا بیانیہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا جس طرح نواز شریف نے فوج کو سیاست سے ڈسٹنس کروا دیا اس بیانیے کی بنیاد پہ, تو خان صاحب بھی یعنی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں. ایک تو ارلی الیکشن کرا سکتے ہیں, اور ان حالات میں ارلی الیکشن ان کے لیے سوٹیبل اس لیے ہے کہ وہ پاپولرٹی یعنی ان کی بڑھتی جا رہی ہے, یعنی پاپولرٹی بڑھتی جا رہی ہے, کہہ لیں ان کو رسپانس اچھا مل رہا ہے. رسپانس اچھا ملنے کی وجہ یہی ہے کہ دوسری طرف سے یعنی جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی ابھی تک کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی کا یعنی کوئی میریکل نہیں دکھا سکی. جن موضوعوں کی توقع کی جاتی ہے, کوئی موضوع ہوں یا کوئی ایسی باتیں ہوں جن سے تقویت مل سکے. موجودہ حکومت نے آتے ہی توشہ خانہ اور یہ چیزیں چھیڑ کے تھوڑی سی اپنی پوزیشن کو کمزور کیا ہے. اس سے خان صاحب کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ انہوں نے گھڑیاں چرائیں یا انہوں نے گھڑیاں کم قیمت میں خرید کے زیادہ مہنگے داموں بیچ دی. یہ چیزیں پاکستان کے عوام ان کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کوئی اس کے اوپر ٹھوس ایویڈنس نہ ہو. جس طرح نواز شریف کی چوری ان کے فالوورز نے نہیں مانی, اس طرح توشہ خانے کی گھڑیاں بیچنا یا بندوق بیچنا یا جیپ بیچنا یا تحائف کو بیچ کر مال کمانا, یہ خان صاحب کے فالوورز کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, نہ وہ اس کو مانیں گے. وہ اس کو محض ایک الزام سمجھتے ہیں. تو پاکستان کی سیاست میں الزامات جو ہیں وہ ہمیشہ بہت بڑا وائٹل رول پلے کرتے ہیں. گو یہ الزام کا بعض 99% الزام ہو جو کبھی ثابت ہی نہیں ہوئے, جیسے 35 پینچر کبھی ثابت نہیں ہوا, خان صاحب کو 10 ارب دینا ثابت نہیں ہوا, اس طرح یہ سازش بھی کبھی ثابت نہیں ہوگی, لیکن یہ الزام ان کو پے آف کر رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو ان کی سیاست, ان کی پارٹی جو ہے اس میں ایک نئی لہر آ جائے گی, اور وہ اسی قسم کی پولیٹیکل حکمت عملی کے ساتھ کام کر کے جواب دے سکتے ہیں. کیونکہ بیانیے کا جواب جو ہے وہ بیانیہ ہی ہو سکتا ہے, اس کا اور کوئی حل نظر نہیں آتا. یہ مائنڈ گیم ہے, اور مائنڈ گیم میں لوگوں کے ساتھ بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا, یہ دور جدید کا ایک ہتھیار ہے جس کے لیے سوشل میڈیا کے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں, جن میں ٹویٹر, یہ جو واٹس ایپ کے گروپس ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. لائک مائنڈڈ لوگوں اکٹھے کیے جاتے ہیں اور لائک مائنڈڈ لوگوں کو ایک دیا جاتا ہے, نظریہ دیا جاتا ہے, جس سے وہ اسی کے اندر زندگی گزارتے ہیں, یعنی لیو کرتے ہیں, اور پھر ان کے اسی کے حصار میں قید ہو جاتے ہیں. چاہے وہ نظریہ غلط ہو یا صحیح, جو عمومی طور پر یہ غلط نظریات ہوتے ہیں ان کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں پی ٹی آئی والے بڑے ایکسپرٹ ہیں, ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے اور ایکسپرٹ ہے. اسی وجہ سے ان کے اوپر ابھی یعنی کارروائی کے باوجود ان کا سوشل میڈیا اسی طرح ایکٹیو ہے, اور حالانکہ بہت سے لوگ پکڑے گئے, ان کے اوپر فوج کے خلاف ٹرینڈ چلانے کا الزام بھی ہے, وہ مان بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی ایکٹیویٹی اسی طرح جاری ہے اور اسی طرح لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو یہ آج کی صورتحال جناب, میں نے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کر دیا کہ اس کے باوجود کہ حمزہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو گئے اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار باپ بیٹا جو ہے 2 اہم عہدوں پر فائز ہوئے ہیں. تو اس کے یہ ایک اچھی روایت ہے یا بری روایت ہے, اس کا جو ہے نا یعنی اس کے اوپر بھی سوال ہے, اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر فیڈرل میں باپ تھا تو پنجاب میں کسی اور کو ہونا چاہیے تھا, لیکن نون لیگ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے پرویز الہی کو آفر کیا تھا, وہ انہوں نے انکار کیا, تو حمزہ الٹرنیٹ کے طور پر
مجبوری کے طور پر سامنے آیا، لیکن ان کی بھی تقریر کے اندر جو مجھے نظر آیا کہ فیوچر کے حوالے سے کوئی زیادہ افیکٹو باتیں نہیں تھیں، یعنی انہوں نے رینڈملی تقریر کی، پتہ نہیں تیاری نہیں تھی، تو انہوں نے بھی جو باتیں کی وہ باتیں وہی ہیں جو عام باتیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی جو ضرورت ہے نون لیگ کو وہ کرزمیٹک اور افیکٹو ایٹیچیوڈ اور باتوں کی ہے۔ مریم اس میں ایکسپرٹ ہے، اب پتہ نہیں مریم کیوں پیچھے ہیں، وہ صرف ٹویٹر کے اوپر گزارا کر رہی ہیں۔ جب تک مریم میدان میں نہیں آتی، مریم وہاں شخصیت لگتی ہے، یا نواز شریف خود جو کہ عمران خان کے بیانیے کا توڑ کر سکتے ہیں، ورنہ عمران خان صاحب جس طرح پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ زیادہ یعنی وہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔